अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं आमिर अली साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में CPEC के तमाम प्रोडक्ट्स के, और आज हम उनसे डिस्कस करेंगे ग्वादर पोर्ट को एक्सक्लूसिवली, इसके क्या फ़वाइद हैं, इससे क्या लिया जा सकता है, और फिर ईरान ने जो एक मुआहदा किया है $400 अरब का चाइना के साथ, हमें उस पर खुश होना चाहिए या जेलस फील करना चाहिए। तो आइए चलते हैं आमिर साहब की जानब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। तो हम चलते हैं सबसे पहले ग्वादर पोर्ट की तरफ। सुना बहुत, डिले बहुत हो गया, 20 साल हमने ज़ाया कर दिए, अब अपॉर्चुनिटी कहाँ खड़ी है? देखिए जी, ग्वादर पे अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत है कि ये दुनिया की दूसरी ऐसी पोर्ट है जहाँ पे फीडर शिप, जो कि 1,20,000 टन का शिप होता है, वो यहाँ सबसे बड़ा शिप डॉक हो सकता है। बाकी मुल्कों को ड्रेजिंग करनी पड़ती है। हाँ जी। जॉब क्रिएशन कितनी आप समझते हैं ग्वादर से हो सकती है? मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर CPEC विद सिल्क रूट ये सारा अगर मिला लिया जाए तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50 लाख जॉब्स बड़े आराम से, बहुत आराम से। ये फिगर एग्जैजरेटेड नहीं है। लोग कहते नहीं कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं पाकिस्तानी इस बात को। ऐसा नहीं है। जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और उसकी अगेंस्ट आप जॉब क्रिएशन की रेशियो देखते हैं ना, तो पूरी दुनिया में ये रेशियो निकाली जा सकती है। इसमें तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई हो। यानी कि एक डायरेक्ट जॉब जो है वो 3 इनडायरेक्ट जॉब्स को इनडायरेक्ट जॉब्स को जनरेट करती है। आपने 15 लाख जॉब्स अगर क्रिएट कर ली डायरेक्ट, तो आप समझ लीजिए 50 लाख आपकी इनडायरेक्ट जॉब ऑटोमेटिकली। रॉकेट साइंस नहीं है जी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत महदूद फिगर है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, महदूद आपको ये बड़ी महदूद फिगर दे रहा हूँ। ठीक है। और अगर हम इसे उस कंटेंट में लें कि ईरान के साथ, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि CPEC का जी मुतबादिल ईरान में चला गया, ये हो गया वो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ईरान के साथ चाइना के एक अपने एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स हैं, दैट इज डिफरेंट। और वो तेल के लिए एक्सक्लूसिवली उसमें, हाँ जी, उसमें कुछ पोर्शन है जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे पहली बात ये कि जो उनकी बंदरगाह, जिसे लोग पाकिस्तान में चार बहार कहते हैं, इट इज नॉट चार बहार, चाह बहार। ये चाह बहार की जो पोर्ट है, ये एक वाटर चैनल है। ये डायरेक्टली सी के ऊपर नहीं है, अच्छा नहीं है, ये वाटर चैनल है। और यहाँ पे जो बड़े से बड़ा शिप जो डॉक हो सकता है वो 14,000 टन का है। ओह, ना करें। और जो कि एक सिर्फ एक फेरी टाइप होता है वो। जी बिल्कुल, एक आम छोटा सा एक बोट शिप है। तो इसलिए कभी भी गवादर और चाबहार एक स्टेटस पे नहीं आ सकते। गवादर उससे 6 गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और गवादर में मदरशिप जो है, फीडरशिप जो है, वो डॉक हो सकता है। इन दोनों का कोई कंपैरिजन इस हवाले से नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाइना ने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की है, बिल्कुल, और उसकी गारंटी सॉवरेन है, और हमने वो मॉडल पे बैक करना है। जबकि ईरान के साथ जो टोटली एग्रीमेंट साइन हुआ है वो है $450 बिलियन का, जो कि आइंदा आने वाले 25 साल में वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें से $280 बिलियन जिस एरिया में इन्वेस्ट किए जाएंगे वो है ऑयल एंड गैस। और ऑयल एंड गैस फील्ड्स को उन्होंने दोबारा बेहतर करना है। अब वो बेहतर क्या करना है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो लोगों को समझ यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं आ रही कि वो क्या है। ईरान की ज्यादातर ऑयल फील्ड्स वो हैं जो पुरानी रिग्स, पुराने स्टाइल, पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। अब उनसे प्रोडक्शन कम होती है। अब उनके वेल्स में ऑयल का वेल इस तरह होता है, तो उसके बॉटम में जो ऑयल है वो सारे का सारा जाया हो रहा है। वो ना ईरान के काम का है ना किसी और मुल्क के। ये इशू हमारा भी है भाई दावे वैसे। ये जी ऑफ कोर्स। तो अब चाइना टेक्नोलॉजी अपनी यूज करेगा उस रिगिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए, और उससे जो ऑयल निकलेगा वो सब्सिडाइज प्राइस पे, जो बचा कुचा ऑयल है वो सब्सिडाइज प्राइस पे वो उनसे ले लेगा। अब ईरान के लिए वो ऑयल बेकार है, बिल्कुल। और चाइना अगर उसको निकाल लेता है तो दोनों कंट्रीज विन विन सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ये $280 बिलियन बेसिकली ऑयल एंड गैस की इस तरह की फील्ड्स में इन्वेस्ट होने हैं। फिर और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जिसमें $100 बिलियन के कुछ स्ट्रेटेजिकल उनके एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने पार्शली एग्जीक्यूट होना है 25 साल में। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए
کہ ایران اس کے بدلے میں آئل دے رہا ہے، بالکل، جس کا مطلب ہے یہ بارٹر کر رہا ہے. بالکل. ہم چائنا کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے رہے، ہم تو ٹریڈ کر رہے ہیں. ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ ہم ٹریڈ سے بھی زیادہ ہم ان سے انفراسٹرکچرل سپورٹ لے رہے ہیں. چائنیز پاکستانی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے تھیگا من ہیں. تھیگا من کا مطلب ہوتا ہے فولادی بھائی. ان کے جب چیئرمین شی جن پنگ پاکستان آئے اور انہوں نے اسمبلی میں جب اپنی اسپیچ ڈلیور کی تو انہوں نے پاکستانیوں کو اپنا فولادی بھائی قرار دیا کہ پاکستانی ہمارے فولادی بھائی ہیں. اب ایران کو اب ایک اور کانٹینٹ میں لے لیں آپ کہ آپ کی ایک اور سائڈ کی جو ایریا ہے جو کہ ہماری ویسٹرن بارڈر تھا وہ سیکیور ہو گیا ہے اس کی وجہ سے چائنا کے آنے کی وجہ سے. بالکل ایگزیکٹلی. اگر چائنا وہاں آ گیا ہے تو اب وہ جو انڈیا اس کو یوز نہیں کرتا، وہاں پہ اپنی ریشہ دھونیاں کر رہا تھا، وہ جو ہمارے خلاف ایک مختلف قسم کی کانسپریسیز جنریٹ کر رہا تھا وہاں پہ بیٹھ کے، اور وہاں پہ بیٹھ کے کلبھوشنز جو ہے وہ بنا رہا تھا اپنے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان پہ ایک اور رحمت کی ہے. اور چائنا جو ہے انڈیا کو کٹ کروا کے آیا ہے. اچھی بات ہے. بالکل چابہار کے پروجیکٹ میں تو ان کو بالکل کٹ کروا کے آیا ہے، اور پھر اس کا فائدہ بھی تو پاکستان کو ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ایک چیز آپ کبھی مت بھولیں، جس دن ایران پاکستان گیس پائپ لائن ایکٹیو ہو گئی تو اس بات کو کبھی مت بھولیے گا کہ یہ پاکستان کے لیے نہیں تھی. بالکل پاکستان کے لیے یہ پارشلی تھی. یہ کریڈٹ میں کسی کو سیاسی طور پہ تو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن زرداری صاحب کو ضرور چاہتا ہے کہ انہوں نے، اور اگر یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو ہم آلموسٹ 1.5 بلین سے $2 بلین صرف اس چیز کا ٹرانزٹ ریٹ کا لے لیں گے جو ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کر کے ہمیں مل جائے گا. جبکہ ہمیں $2 بلین امریکہ دیتا تھا اور ہماری بازو کو ٹوسٹ کر کر کے ہمارا برا حال کر دیتا تھا، اور احسان علیحدہ جتاتا تھا. تو ہم اس صرف ٹرانزٹ فارمیٹ میں آ کے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ٹرانزٹ فارمیٹ ہیں. سر میں ڈسکس کروں گا رشیا اور سینٹرل ایشیا کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں ازبکستان، تاجکستان اور پھر رشین تمام فیڈریشن ساری کے ساری، ان کا کتنا کا لوڈ ہم برداشت کر سکتے ہیں گوادر کے اوپر؟ ہمارے پاس اتنی اسپیس ہے، کیپیسٹی ہے ہمارے پاس؟ بالکل ہے. اوکے. نہ صرف گوادر پورٹ پہ اتنی کیپیسٹی ہے بلکہ ہماری روڈز میں بھی اتنی کیپیسٹی ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے، جب یہ اکانومی کی موومنٹ ہے، اکانومی موو کرتی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دینا چاہتا ہوں کہ جو کوئی ایک ٹرک آتا ہے خالی، اس ٹرک والے نے کھانا بھی کھانا ہے، تھوڑی سی شاپنگ بھی کرے گا، کچھ نہ کچھ تو خریدے گا، ٹرک میں پیٹرول لے گا، ہوا بھروائے گا، مینٹیننس ہے، وہ یہاں پہ رکے گا، رات کو رکے گا، صبح رکے گا. اکانومی تو موو کر رہی ہے نا. بالکل. وہ 5-7 لوگوں کو پیسے دے کے جائے گا. وہ لوگوں کو پیسے دے کے جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی جیب میں کچھ نہ کچھ ڈال کے جائے گا. سیکنڈلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کبھی بھی پاکستان میں تو ہم اسے سی پیک ایک پورشن ہے سلک روٹ پلاننگ کا، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا. اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں 68 کنٹریز آ رہے ہیں. کیا ہم اس میں ایلی کا کریکٹر بھول جائیں گے جو کہ قازقستان کے ساتھ ایک پوری ایک ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے، یا پاکستان کے پاس بارڈر پہ کاشغر کے پاس نیا گونگچو بن رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاجکستان، پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ٹریڈ ہب ہوگا. ایلی جو ہے وہ قازقستان اور ازبکستان کے درمیان ایک ٹریڈ ہب ہوگا. اور یہاں سے یہ بات یاد رکھیے کہ سی پیک یا گوادر پورٹ is not only between China and Pakistan. اس کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہم نے رشیا سے، ہم نے سینٹرل ایشیا سے، ازبکستان سے، قزاقستان سے، تاجکستان سے، جو کہ ترکمانستان جو لینڈ لاکڈ ہیں جو کنٹریز ہیں، آپ نے ان کو جب پیسج دے دیا، آپ نے ان سے صرف اس کا ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک بجٹ لے لیا، تو آپ کیا ریونیو کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کا اسٹیمیٹ آپ کیا لگتا ہے؟ ایک میں بڑا محتاط کوئی ایگزیجریٹڈ بات نہیں کروں گا میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور جابس، دو چیزیں دیکھیں، میرا اور بلکہ اس پلاننگ کا، اس سارا کا ایک خیال تھا کہ ہم تقریباً سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے انکلوڈنگ رشیا، ہم 2 لاکھ کنٹینر سالانہ ٹھیک ہے، ہم ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پر کنٹینر ایک ایوریج نکال لیں
کہ اس نے روڈ ٹیکس بھی دینا ہے, بالکل ٹھیک ہے, پھر اس نے ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز بھی دینے ہیں, اس نے اور بہت سی جگہوں پہ پیسے جو ہیں وہ ڈرین کرتے 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 گوادر تک پہنچنا ہے. اینڈ گوادر از, ریمبر ون تھنگ, ہم گوادر کو سی پیک کہتے ہیں, لیکن ان دا مین ٹائم کراچی سے کچھ ہٹ کے اور بھی بہت ساری پورٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں, سرپستی رہتی ہے اور ماڑا رہتی ہے اور ماڑا رہتی ہے, اور وہاں پہ بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. گوادر کو ایک ایج ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری سسٹر پورٹس ڈیولپ ہوں گی, یہ کوسٹل لائن بنے گی. اگر آپ کی پروڈکشن اور آپ کی کیپیسٹی جو ہے اس وقت 36,000 میگا واٹ ہے, تو آنے والے چند سالوں میں جب آپ نے سی پیک کو اور فیز 2 کو اس کے ساتھ انگیج کرنا ہے, تو اس کی ڈیمانڈ میں 300 گنا اضافہ ہو سکتا ہے. آپ اس بات کو کبھی مت بھولیے. اس وقت ایگزسٹنگلی 25% تو ہماری لوکل آبادی کے ساتھ آپ کی پاور کنزمپشن اینولی بڑھ رہی ہے, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ انڈسٹری کو انگیج کریں گے, پھر اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا ہے کہ آپ سستی بجلی کیسے پیدا کریں. ایگزیکٹلی, ہائیڈل لے کے آئیں گے, سولر لے کے آئیں گے, ہم سولر لے کے آئیں, ہم ہائیڈل لے کے آئیں. اور ہائیڈل میں بھی جو سب سے زیادہ ضروری ہے, جس پہ میں پہلے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے رک گیا تھا, کہ گلگت بلتستان ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ ایسٹیمیٹڈلی جو رن آف واٹر پہ آپ 50,000 میگا واٹ پاور پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ اس سے تھوڑا ہٹ جائیں, آپ کے پی کے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پاور پروڈیوس ہو سکتی ہے, اور ود اے ویری نامینل پرائز. سر پنجاب, سندھ, بلوچستان, آپ ونڈ اور سولر آپ کے پاس موجود ہیں. سر ہم آتے ہیں ML1 کے اوپر. آخر میں ML1 بالآخر رینگتے 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 ایک بینک تک پہنچ گئی ہے, اس میں ہماری کیا بات ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستانی اکانومی میں ایک ٹرن اراؤنڈ ہوگا یہ پروڈکٹ جو ہے؟ ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن یہ ایک وہ سیکٹر ہے کہ جو ہمیشہ اکانومی کو کئی 100 گنا بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کئی گنا نہیں بڑھاتا, کئی 100 گنا بڑھا دیتا ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے یہ شاید 3rd جنریشن ہے, لیکن دنیا شاید 5th جنریشن پہ چلی گئی ہے اس کی ریل ٹرانسپورٹیشن. ابھی تو ہائپر لوپ آ گئی ہے نا. جی, تو اس میں اگر ہم یہ بات کریں کہ ML1 میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا فوکس پاکستان گورنمنٹ کو بڑھانا چاہیے تھا. ابھی تک ہم 9 کمپنی ہیں آلموسٹ چائنا کی جن کے درمیان ہم پلے کر رہے ہیں. وہی آتی ہیں, وہی بڈنگ کرتی ہیں, وہی ایکسیکیوٹ کرتی ہیں پروجیکٹ کو, جبکہ چائنا میں 800 سے زیادہ ملٹی بلین کمپنیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل پروجیکٹس کا ایکسپیرینس رکھتی ہیں, جن کے لیے فائنانس کو ایشو نہیں, جن کے لیے فائنانس اور اتنے پیسے تو بالکل نہیں ہیں. جی بالکل. ہم ان کو کیوں نہیں بلاتے, کیوں ایسے روڈ شوز, کیوں ایسے سیمینارز, انویسٹمنٹ سیمینارز کیوں نہیں ارینج کرتے جہاں پہ ہم انہیں ایک پاکستان کا گڈ امیج پاس کریں گے. پاکستان از اے ویری ونڈرفل کنٹری ٹو انویسٹ ان. اچھا, شہباز شریف نے جو غلطی اورین لائن ٹرین میں کی مہنگا ٹھیکہ دے کر, پی ٹی آئی نے وہی غلطی جو ہے یہ ML1 کا مہنگا ٹھیکہ دے کر کی. میں یہ تو کہنے میں حق بجانے بولا جی, انہیں ذرا کمپٹیشن کروانا چاہیے تھا. ہاں, دونوں کو. اور جیسے آپ نے اورنج ٹرین کی بات کی, اورنج ٹرین جیسے پروجیکٹ پوری دنیا میں کارپوریشنز چلاتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, اور کارپوریشنز ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, اور وہ ڈفرینٹ طرح سے فیصلے کرتی ہیں. ان کو وہ اپنے پیسنجرز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ٹکٹ پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی ٹرین کے روٹ سے اس کے سب ایریاز میں ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرتی ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز, پھر پروموشنل ایکٹیویٹیز, ایڈورٹائزنگ ایکٹیویٹیز, کہ جی اس سے وہ جو ریونیو جنریٹ کرتی ہیں وہ امبرس ہوتا ہے اس کے لاسز کے لیے. بالکل. اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ کارپوریشن پروفٹ میں جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. میں تو حیران ہوں کہ ہم لوگوں نے کیسے پلان کیا, اور کیا ہم نے بڑی جلدی پلان کر دیا تھا. سر ہمیں ووٹ لینے ہوتے ہیں نا اگلے الیکشن میں. اب یہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمیں اس سے مسئلہ کوئی نہیں کس کو ٹکٹ ملے گا, کس کو سستا ملے گا. ہمیں یہ ہے کہ شہباز شریف کو اگلا الیکشن جیتنا تھا. ان کو جلدی یہ تھی کہ یار یہ میرے اگلے الیکشن سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے. میں بلٹ ٹرین کا وعدہ کر کے آیا تھا, وہ تو نہیں بنا سکا, پروجیکٹ بہت بڑا تھا, تو چلو میٹرو ٹرین دکھا کے میں الیکشن جیت جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی منظور تھا. ان الفاظ کے ساتھ آپ سے جانا چاہتے ہیں, آپ سے ملاقات رہے گی. ناظرین, یہ تو تھا ہمارا آج کا اہم ٹاپک جس کے اندر ہم نے گوادر ڈسکس کیا, ML1 جو آپ لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے اس کو ڈسکس کیا. اور میری اپنی ازمپشن یہ ہے کہ اگر پاکستان اوپن بیڈنگ پہ جاتا, کمپٹیشن پہ جاتا, 800 کمپنیز نہ صحیح
چائنا کی 80 کمپنیاں بھی لے آتا تو یہ $6.8 ارب کا پروڈکٹ بآسانی $5 ارب تک لے جایا جا سکتا تھا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نگہبان۔